जून का महीना था। रात के 12 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर लोगों की रौनकें आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती जा रही थीं। मैं अपने घर की छत पर खड़ा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो दिल को सुरूर दे रही थी। वक्त गुजरता चला गया। शहर की सड़कें बिल्कुल वीरान हो गईं। अचानक स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में मेरी साए पर नज़र पड़ी। इसके चलने के स्टाइल से लगता था कि वो कोई औरत है। वो जब मेरे घर के सामने पहुंची तो मैंने उसे गौर से देखा। वो एक नौजवान लड़की थी। वो मदहोशी के आलम में चल रही थी। यूं लगता था कि वो नींद में चल रही थी। इसकी आंखें भी बंद थीं। वो मेरी निगाहें मुसलसल इस पर ही मरकूज़ थीं। चंद लम्हों बाद मेरे घर से आगे निकल गई। मैं घर से निकला और इसके पीछे चल पड़ा। हमारे शहर से पिछले कई दिनों से लड़कियां गायब हो रही थीं। इन लड़कियों को रात के वक्त गायब किया गया था। पूरे शहर में ये बात मशहूर थी कि हर रात को कोहकाफ से एक जिन आता है और वो लड़कियों को उठाकर ले जाता है। मुझे इस बात पे यकीन नहीं था। मेरे पास नूरानी ताकतें थीं। मैंने अपने इल्म के ज़रिए ये मालूम कर लिया कि लड़कियों को गायब करने वाला कोई जिन भूत नहीं बल्कि एक इंसान है। मैंने इस इंसान के बारे में जानने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ताकतवर था और मेरी ताकत इसकी ताकत के आगे बेबस थी। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं इस लड़की के ज़रिए इस शातिर इंसान तक ज़रूर पहुंच जाऊंगा। मुझे लग रहा था कि ये लड़की भी इसी इंसान के जादू के ज़ेरे असर चल रही है और ये भी यकीनन वहीं जाएगी जहां पहले गायब होने वाली लड़कियां गई थीं। वो लड़की मुसलसल चलती जा रही थी। एक गली से निकलकर वो दूसरी गली में दाखिल हुई और फिर इसी गली से निकलकर वो सड़क पर चलने लगी। मैं मुसलसल इसका पीछा कर रहा था। काफ़ी देर वो इसी सड़क पर चलती रही और फिर शहर की आबादी से निकलकर एक वीरान इलाके में दाखिल हो गई। अब तो वो मुझे 100% यकीन हो गया कि ये लड़की इसी इंसान के जादू के ज़ेरे असर चल रही है जो हर रात लड़कियों को गायब कर देता है। मुझे लग रहा था कि ये इस शातिर इंसान को भी मालूम हो गया है कि मैं इस लड़की का पीछा कर रहा हूँ और वो मुझ पर हमला करके मुझे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने अपने आप को इसके हमले से बचाव के लिए तैयार कर लिया। मुझे यकीन था कि मैं इसकी हर चाल से बचकर इस तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं हक़ पर था। वो शैतान का चेला था। खुदा है राह हक़ पर चलने वालों को की मदद ज़रूर करता है और इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो शैतान का चेला अपनी चाल चल गया। अचानक एक खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल मेरे सामने नमूदार हुई। इसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। इसने इस खंजर से मुझ पे हमला किया। मैंने इसका वार अपनी जादुई ताकत के ज़रिए रोका। मैंने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर इस चुड़ैल पर फूंक मारी तो वो पानी बनकर ज़मीन में जज़्ब हो गई। वो लड़की जिसका मैं पीछा कर रहा था मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ इसके करीब होने लगा। मैंने गौर किया कि इसकी रफ़्तार पहले से काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। मैं इसके पीछे भागने लगा और जल्द ही इसके करीब पहुंच गया। वो लड़की इसी तरह मदहोशी की हालत में चल रही थी। अचानक ज़मीन में लरज़ने लगी। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत बड़ा ज़लज़ला आ गया हो। मैं समझ गया कि ये भी इसी शैतान की चाल है। वो मुझे अपने तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म करना चाहता था और इसके लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल कर रहा था। वो ज़लज़ला अभी तक जारी था और इसी से दरख्त गिरने लगे। अचानक एक दरख्त मुझ पर गिरा
جس سے میں شدید زخمی ہو گیا۔ وہ درخت زیادہ بڑا نہ تھا ورنہ شاید ہی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ میرے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اپنی منزل تک پہنچنا تھا، اور میری منزل اس شیطان کے چیلے کی موت تھی۔ مجھے کچھ دور ہی ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ وہ لڑکی اس پہاڑ کی جانب بڑھنے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا اور جلد ہی ہم اس پہاڑ کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ غار روشن تھی اور روشنی بہت دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لڑکی اس غار میں داخل ہو گئی۔ میں اس غار سے کچھ دور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شخص جس کے سحر میں وہ لڑکی یہاں تک آئی ہے، اسے میری موجودگی کا علم بھی ہوگا اور وہ مجھے ضرور۔ کچھ دیر بعد ایسا ہی ہوا۔ اس غار میں سے کوئی نکلا اور اسی درخت کی جانب آنے لگا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچ جائے اور مجھ پر حملہ کرنے لگے، میں خود اس پر حملہ کر دوں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کچھ جادوئی الفاظ پڑھ کر ہاتھ پر پھونک دی تو ایک تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ شخص درخت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ایک ہی وار میں اس کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ میں نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور غار کی جانب بڑھنے لگا۔ جلد ہی میں غار کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا بت تھا جس کا رنگ سرخ تھا۔ بت کے قدموں میں اسی لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا تھا۔ لاش کے قریب ایک بھیانک شکل والا سادھو کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں لاش کا خون تھا۔ اس سادھو کا رنگ سیاہ تھا۔ اس نے کپڑے بھی سیاہ رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ایک ہار تھا۔ داڑھی اور بال بہت بڑے تھے۔ وہ پاگل دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور زوردار قہقہہ لگایا، ہا ہا ہا۔ اس کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا، تم نے سمجھا تھا کہ میں نے، اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا، تم نے سمجھا تھا کہ تم مجھے ختم کر دو گے۔ جسے تم نے مارا ہے وہ میرا غلام تھا۔ تم کبھی بھی مجھے نہیں مار سکتے۔ میری طاقت کے مقابلے میں تمہاری کوئی طاقت نہیں۔ تم مجھے مارنے آئے تھے، لیکن افسوس تم مجھے نہیں مار سکتے، بلکہ اب یہاں سے زندہ واپس بھی نہیں جا سکتے۔ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا اور چپ ہو گیا۔ میں مسکراتے ہوئے بولا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں راہ حق کا مسافر ہوں، اور راہ حق کے مسافر کو مر کر بھی زندہ رہنا ہوتا ہے۔ اگر میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن اگر تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو تمہیں بھی دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ میری تلوار اس کے بازو پر لگی اور اس کے بازو سے ٹکراتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جہاں تلوار ٹکرائی تھی اس جگہ پر کسی قسم کا کوئی نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کوئی بھی زخم نہیں آیا۔ مجھے حیرانگی میں دیکھ کر اس نے ایک اور قہقہہ لگایا اور بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہاری طاقت میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں آئے گی، لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک ویرانے میں تھا۔
اور میرا پورا جسم سوجا ہوا تھا۔ میں بہت درد کی کیفیت میں تھا۔ اذیت کی وجہ سے میری چیخیں نکلنے لگیں۔ تکلیف کی وجہ سے مجھ سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ کر بیٹھا۔ جو ہی میری نظر اپنے ارد گرد پر پڑی تو خوف کی وجہ سے میری سانسیں رکنے لگیں۔ میرے چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ شاید میرے جسم میں تکلیف انہی کے ڈسنے سے ہو رہی تھی۔ ان کا زہر میرے خون میں شامل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ میں بہت بری طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جلد ہی میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ اچانک مجھے ایسی طاقت کا خیال آیا۔ میں ایک منتر پڑھ کر ان سانپوں کو پھونک ماری لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور مجھے ڈسنے میں مصروف تھے۔ میں اذیت سے چلا رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے حواس میرے قابو میں نہ رہے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک سرسبز علاقے میں ایک خوبصورت جھیل کے پاس گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ میں بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ جسم سے درد اور سوجن دونوں غائب تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میری فجر کی نماز، ظہر اور عصر کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ میں نے اٹھ کر جھیل کنارے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ اتنے میں سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فجر، ظہر اور عصر کی قضا نماز ادا کی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ اتنی حسین جگہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ میں اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں حیرانگی سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ضرور کوئی غیر انسانی مخلوق ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے ایک خاص ورد پڑھا تو وہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ واقعی انسان نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل والا بھوت تھا۔ وہ میرے بالکل قریب تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ میری جانب حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے تو اپنے جادو کے ذریعے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا لیکن میری نورانی طاقت اس کے شر کی طاقت سے بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ بدستور خاموش تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے کہا، بتاؤ کون ہو تم اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اس بار میری آواز میں رعب و غصہ شامل تھا جس سے وہ ڈر گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں ذریعام جادوگر کا غلام ہوں۔ تم اس وقت جس جگہ پر ہو یہ کوہ کاف کے مشرق میں واقع ہے اور یہاں ذریعام جادوگر کی حکومت ہے۔ کیا میں اس وقت کوہ کاف میں ہوں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں تم اس وقت ذریعام جادوگر کے علاقے میں ہو جو کہ کوہ کاف میں واقع ہے۔ لیکن میں یہاں کیسے پہنچا؟ آج صبح ذریعام جادوگر تمہاری دنیا میں گیا تھا۔ وہاں اس وقت اس نے تمہیں دیکھا کیونکہ تم اس وقت بہت بری حالت میں تھے۔ تمہارے ارد گرد ہزاروں سانپ تھے جو تمہیں ڈس رہے تھے اور تم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ذریعام جادوگر کو تم پر ترس آ گیا اور وہ تمہیں اس وقت کوہ کاف لے آیا۔ اس نے اپنے جادوگر کے ذریعے تمہارے جسم سے سانپوں کا زہر نکال لیا۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ اور وہ چپ ہو گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔
کچھ دیر میں میری نگاہیں آسمان پر جمی رہیں، پھر میں نے زرعام جادوگر کے غلام کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا زرعام جادوگر کہاں ہے؟ میں نے اس سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، میں آپ کو زرعام جادوگر کے پاس لے چلتا ہوں، آپ میرے پاس کھڑے رہیے، آپ میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا اور وہ مجھے ایک محل کے سامنے لے گیا۔ دروازے پر 2 بھیانک شکلوں والے بھوت کھڑے تھے۔ وہ بھوت جو مجھے ساتھ لایا تھا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عمر 30-31 برس کی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس نے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اندر چلا گیا۔ آؤ بیٹھو، اس نے کہا، تو میں اس کے قریب ہی ایک کرسی میں بیٹھ گیا۔ بہت قسمت والے ہو جو ان سانپوں سے بچ گئے۔ اگر میں تمہیں نہ دیکھتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں مار ڈالتے۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، مجھے اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کروں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ خدا میری مدد ضرور کرے گا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے اس اذیت سے چھٹکارا دلایا، اور اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے واپس اپنی دنیا میں جانا ہے۔ نہیں، میں تمہیں اتنی جلدی واپس جانے نہیں دوں گا، تم میرے یہاں مہمان ہو، اور ہم مہمانوں کو یوں واپس جانے نہیں دیتے۔ تم یہاں کم از کم 2 مہینے ٹھہرو گے، اس نے کہا۔ تو میں نے بولا، نہیں زرعام جادوگر، میں یہاں ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، اور اس ہندو سادھو کو ختم کرنا ہے جو انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں چپ ہو گیا تو زرعام جادوگر بولا، وہ ہندو سادھو میرا بھی دشمن ہے، اس کو تم اکیلے ختم نہیں کر سکتے، ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، تب ہی وہ مرے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ابھی میرے ساتھ چلو، ہم دونوں آج ہی اس سادھو کا کام تمام کر دیں گے۔ تو وہ بولا، نہیں آج نہیں، ابھی میں ایک چلہ کر رہا ہوں، اس چلے کے بعد میری طاقتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر ہم آسانی سے اس ہندو سادھو کو ختم کر سکیں گے۔ وہ چپ ہو گیا تو میں نے کہا، تمہارا چلہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ صرف 5 دن، اور یہ 5 دن تم کو انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد تمہارا اور میرا مشترکہ دشمن ہم سے کبھی بچ نہیں سکے گا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، آؤ چل کر کھانا کھاتے ہیں، اس نے کہا، اور ساتھ ہی اٹھ گیا اور چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں ابھی اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا، اور پھر اس نے مجھے میرا کمرہ دکھایا اور کہا، آج تمہارا یہ کمرہ ہے، تم یہاں آرام کرنا اور مزے کی نیند سویا کرنا۔ میں اس کی یہ بات سن کر کمرے میں چلا گیا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، میرا دل بے چین تھا، میں یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ ہر رات کی طرح آج بھی وہ کوئی نہ کوئی لڑکی اس شیطان کے ہاتھوں ماری جا چکی ہوگی، اور کسی نے بھی اس کے ہاتھوں سے مرنے سے اسے بچایا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اڑ کر اس سادھو کے پاس پہنچ جاؤں اور لمحوں میں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ اڑ کر پہنچنے کی طاقت تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو ختم کرنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے زرعام جادوگر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اس سادھو کو ختم کرنے میں میری مدد کرے گا، اور اس سے مجھے بہت حوصلہ ہوا۔ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ بہت جلد میں اس سادھو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔
میری اس سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ انسانیت کا دشمن تھا اور اللہ کو جھٹلانے والا تھا۔ اسی وجہ سے میں اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ میرے کمرے سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک کمرے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرہ زرعام جادوگر کا تھا۔ میں اس کے کمرے کے قریب گیا تو مجھے اس کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ زرعام جادوگر کہہ رہا تھا، اس لڑکے کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں اس سے بہت سے کام نکلوانے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے یہی کہا ہے کہ میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جسے وہ مانتا ہے، یعنی میں بھی مسلمان ہوں۔ اور وہ بے وقوف انسان سمجھ گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں، اور اسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پھر اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ میں ایک اور شیطان کے چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ میں بھی کتنا پاگل تھا کہ بغیر سوچے سمجھے اس جادوگر پر یقین کر لیا اور اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگا۔ اب مجھے اس ہندو سادھو کے ساتھ ساتھ زرعام جادوگر کا بھی خاتمہ کرنا تھا۔ ہاں، میں اب اسے بھی واصل جہنم کروں گا۔ میں نے جلد ہی چند جادوئی الفاظ پڑھے تو ایک سفید ہیولا میرے سامنے حاضر ہوا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے انسانی دنیا میں پہنچا دیں۔ سفید ہیولے نے مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اس کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر پر تھا۔ میں نے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مدد مانگی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں میرے محترم استاد کا خیال آیا۔ اس مشکل وقت میں وہ میری بہت مدد کر سکتے تھے۔ میں نے ان سفید ہیولے کو پھر سے حاضر ہونے کو کہا، مجھے میرے استاد محترم تک پہنچا دیں۔ آنکھیں بند کرو، اس نے پہلے کی طرح کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو کچھ ہی دیر میں ایک غار کے پاس کھڑا تھا۔ اس غار میں میرے استاد محترم رہتے تھے۔ میں غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں ایک چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی سے پورے غار کو روشن کر دیا تھا۔ وہ اس چراغ کے قریب ہی بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونک سے گئے اور میری جانب دیکھنے لگے۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ دوبارہ سے تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ ان کی آواز بہت ہی میٹھی اور سریلی تھی۔ میں ان کی تلاوت سنتا رہا اور جی چاہ رہا تھا کہ یوں ہی ان کے پاس بیٹھا رہوں اور تلاوت سنتا رہوں۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب استاد محترم نے تلاوت ختم کر دی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے میرا حال پوچھا اور بولے، ہاں اب بتاؤ، مجھ تک کیسے پہنچے اور اب مجھ سے کیا کام آن پڑا ہے؟ ایک سادھو جوان لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، میں نے ان کو بتایا۔ اس کے علاوہ کوہ کاف میں ایک اور بھی شیطان جادوگر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی انسانوں کی جانیں قربان کر کے طاقتیں حاصل کر رہا ہے۔ وہ مجھے بھی اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ میں ان دونوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ہم انشاءاللہ ان دونوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بولے، سلمان، میں ایک نیک کام کرنے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تمہیں جس طرح کی مدد کی ضرورت ہو میں کروں گا۔ میں ویسے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی تمام طاقتیں تم کو دے دوں، کیونکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ نہ جانے کس لمحے میری زندگی کی شام ہو جائے۔ وہ اٹھے اور غار کے ایک کونے کی جانب بڑھنے لگے۔ چند منٹوں میں
جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چمکدار موتی تھا۔ انہوں نے وہ موتی میری جانب بڑھا دیا اور کہنے لگے، سلمان بیٹا، اس موتی میں میری تمام طاقتیں ہیں، تم اس موتی کو نگل لو، میری تمام طاقتیں تمہیں مل جائیں گی۔ میں نے وہ موتی نگل لیا۔ جیسے ہی وہ موتی میرے حلق سے نیچے اترا تو میں اپنے آپ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور محسوس کرنے لگا۔ استاد محترم نے دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ ان کی غار سے نکلنے کے بعد میں نے سفید ہیولے سے کہا، مجھے گھر پہنچا دو۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے نماز ادا کی اور رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، کیونکہ رات کو میں نے اس ہندو سادھو سے مقابلہ کرنے جانا تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن میرے کمرے میں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی جن بھوت ہے جس نے اپنے آپ کو مجھ سے پوشیدہ رکھنے کے لیے کوئی خاص منتر پڑھ رکھا ہے۔ میں نے بھی ایک خاص چلے کا ورد پڑھ کر اپنے چاروں طرف پھونکیں ماری تو وہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ ذریعام جادوگر کا غلام تھا جو مجھے ذریعام جادوگر کے محل تک لے کر گیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے روب دار آواز میں کہا تو وہ غصے سے کانپنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ چیختے ہوئے بولا، تم ہمارے علاقے سے ہماری اجازت کے بغیر کیسے بھاگ آئے؟ اس کی آواز اتنی گونجدار تھی کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں اس سے ڈرنے والا تھوڑی تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارا یا تمہارے ذریعام کا غلام نہیں ہوں جو تم سے اجازت لے کر آتا۔ تم لوگوں نے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، لیکن میری قسمت اچھی تھی جو میں تمہاری اور ذریعام کی فطرت کو جان گیا۔ مجھ پر تمہاری اور ذریعام جادوگر کی اصلیت کھل گئی ہے۔ تم لوگ شیطان کے چیلے ہو اور میں اس کا دشمن ہوں اور راہ حق کا مسافر ہوں۔ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تم جیسوں کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں تمہاری اس شیطانی بستی کو بھی ضرور ختم کر دوں گا۔ اور اپنے ذریعام جادوگر سے کہہ دو کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، میں بہت جلد اسے فنا کرنے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میرے آقا نے سختی سے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں ہر صورت تمہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گا۔ تم جاؤ ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو اس نے مجھے گھورا اور کہا، نہیں، میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ لگتا ہے تم میری باتوں کا اثر نہیں لوگے، میں تم کو ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے اتنا کہہ کر ورد پڑھا اور اس کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ وہ میرے سامنے ہی جل کر مر گیا۔ میں نے پرسکون سانس لی اور پھر رات ہو گئی۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور اس سادھو کا ناپاک جسم مٹانے کے لیے چل دیا۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا ورد کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے اندر ذرا بھی خوف نہ تھا، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سادھو کا خاتمہ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی منزل کے قریب پہنچتا چلا گیا۔ چاند کی روشنی میں مجھے راستہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ لاسٹ ٹائم میں اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچا تھا جہاں وہ ہندو سادھو کا بام پذیر تھا۔ اس وقت میں نے رستے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ اچانک ایک بھیانک شکل والی چڑیل میرے سامنے حاضر ہوئی۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ زمین سے ٹکرا رہے تھے۔ چہرہ جلا ہوا تھا، آنکھ صرف ایک تھی، دانت بہت لمبے تھے، ہونٹ نہیں تھے، ہاتھ پاؤں کے ناخن ایک ایک فٹ تک لمبے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زہریلا قہقہہ لگایا اور میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے ایک خاص منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ میرا خیال تھا کہ وہ جل کر مر جائے گی، لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے
کہ اسے بالکل کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میرے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے بڑے بڑے ناخن میرے جسم میں کھبو دیے، جس سے میرا جسم زخمی ہو گیا اور میرے منہ سے ایک اذیت ناک چیخ نکل گئی۔ میرے جسم سے بہت تیزی سے خون بہنے لگا۔ اچانک مجھے اس کی سفید ہیولے کا خیال آیا، جو میری خاص طاقت تھا۔ وہ میری مدد کر سکتا تھا اور وہ میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے ورد پڑھ کر اسے بلا لیا۔ مجھے اذیت میں دیکھ کر اسے شدید غصہ آ گیا۔ اس نے ایک لمحے سے پہلے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ وہ چڑیل جس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے مجھے بری طرح زخمی کیا تھا، اس کے سامنے یوں چلانے لگی کہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مرنے والی ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کا جسم پھٹ گیا اور اعضاء ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ میں نے تشکرانہ نظروں سے سفید ہیولے کی طرف دیکھا تو وہ بولے، تم نیک کام کرنے جا رہے ہو، اس لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ایسے ہی بلا لیا کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ سفید ہیولا غائب ہو گیا اور میں اس سادھو کی جانب چل دیا۔ میرے جسم سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا اور بہت تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے اس وقت اس تکلیف کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میرے دل میں سادھو کے خلاف نفرت کا جوالا ابل رہا تھا۔ اس نے میری اس تکلیف کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ میں ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کیا اور میں بڑی مشکل سے سنبھلا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بھیڑیا تھا جو مجھ سے کچھ دور کھڑا غرا رہا تھا۔ میں نے ایک منتر پڑھا تو وہ میرے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ میں اس بھیڑیے کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں اس کے قریب جا پہنچا۔ اچانک ہی اس نے پیچھے جانا چھوڑ دیا اور تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ اس نے مجھے ایک زوردار ٹکر ماری۔ میں اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، اس لیے سنبھل نہ پایا اور اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ بھیڑیے نے اس کے بعد مجھے مزید زخمی کیا۔ میرے زخموں سے بہتا ہوا خون تیز ہو گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے اپنی پوری قوت سے ٹانگوں کی کوشش کی کہ اٹھ کھڑا ہوں۔ میری تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ میں نے بھاگ کر تلوار اٹھانی چاہی اور بھیڑیا کی طرف بڑھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنی پوری رفتار سے میری طرف بھاگا، لیکن اب میں اس کے ہر حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ جو ہی میری قریب پہنچا، میں آگے سے ہٹ گیا۔ بھیڑیا ایک درخت سے جا ٹکرایا اور گر پڑا۔ میں نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور آگے بڑھ کر تلوار سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک بار پھر سادھو کی طرف چل دیا۔ اب راستہ بہت کم رہ چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ دوبارہ مجھ پر کوئی حملہ نہ ہوگا۔ میرے زخموں سے بہتا ہوا خون رک گیا تھا اور درد کی شدت میں بھی کمی آ چکی تھی۔ مجھے وہ پہاڑ دکھائی دینے لگا جس کی ایک غار میں سادھو رہتا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد از جلد اس غار تک پہنچ جاؤں۔ میں غار کے قریب پہنچ گیا۔ آج بھی اس غار میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں غار کے اندر داخل ہوا۔ وہ سادھو سرخ بت کے قدموں میں بیٹھا ہوا اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ آج تمہارا یہ شیطان آقا تم کو مجھ سے کسی صورت بھی بچا نہیں سکتا، اس لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے کہا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف کے سائے دکھائی دینے لگے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان سانپوں کے ڈسنے سے میں مر جاؤں گا اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا؟ یہ صرف تمہاری سوچ تھی۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں، آج بھی تم سے زیادہ طاقتور ہوں، آؤ میرے سامنے مقابلہ کرو۔ مجھ سے وہ سادھو اس بت کے قدموں میں گر پڑا اور اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ بت خود پتھر تھا، بھلا وہ اس
کو کیسے زندگی دے سکتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے بت کے قدموں سے اٹھا لیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار اس کے پیٹ میں چبھوئی۔ وہ تکلیف سے چیخنے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ وہ تو انسانیت کا دشمن تھا اور اللہ کا منکر تھا۔ اسے معاف کرنا انسانیت کی توہین تھی۔ میں قیامت کے روز ان لڑکیوں کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتا تھا جن کی زندگیاں اس نے شیطان کے نام کر دی تھیں۔ میری دوبارہ اس پر نظر پڑی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں نے سادھو کو چھوڑا اور بت کی جانب چل پڑا۔ میں نے تلوار کا ایک بھرپور وار اس کی گردن پہ کیا۔ جب تلوار بت کی گردن سے ٹکرائی تو اس سے ایک چنگاری نکلی۔ میں ابھی دوسرا وار کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے سادھو نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار تلوار تھی۔ اس نے اپنی تلوار پیچھے سے میری ٹانگ میں پیوست کر دی۔ میں درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ اس نے تلوار میری ٹانگ سے نکالی اور دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے ہی والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے اس کو ایک فلائنگ کک ماری جس سے وہ گر پڑا اور تلوار بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی اور اتنے میں وہ دوبارہ اٹھ چکا تھا۔ اپنی تلوار کو میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری تو میرے قریب ہی 3 بھیانک شکلوں والے بھوت نمودار ہوئے۔ ان تینوں کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے خنجر تھے۔ سادھو نے ان سے کہا وہ مجھے ختم کر دیں۔ اس کا حکم سنتے ہی وہ تینوں میری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے سفید ہیولے کو حاضر کرنے کا ورد پڑھا۔ ان بھوتوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے ایک ہی پھونک سے ان تینوں کو ختم کر دیا اور ان کے جسم پھٹ گئے اور اعضاء غار میں پھیل گئے۔ میں سادھو کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر سادھو پیچھے ہٹنے لگا اور غار سے باہر دوڑ لگا دی۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں بھی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ میں سادھو کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر سادھو پیچھے ہٹنے لگا اور غار سے باہر دوڑ لگا دی۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں بھی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا اور پھر جلد ہی اس مقام تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور غار کی جانب چل دیا۔ میں نے اس غار کے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور غار سے باہر نکل گیا۔ رات آدھی سے زیادہ ہو چکی تھی۔ میں سوچنے لگا اب کیا کروں؟ گھر جاؤں یا ذریعام کو ختم کرنے کے لیے کہف جاؤں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آج ہی ذریعام جادوگر کے ناپاک وجود کو بھی اس دنیا سے مٹا دینا ہے۔ میں نے سفید ہیولے کو حاضر کیا اور کہا مجھے ذریعام کے علاقے میں پہنچا دو۔ انہوں نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، میں نے تم کو تمہاری منزل تک پہنچا دینا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر وہ مجھے لے اڑے۔ اب آنکھیں کھول دو۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں ذریعام جادوگر کے محل کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سفید ہیولا، دیکھو میں جنات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، چڑیلوں کو مار سکتا ہوں، بڑے سے بڑے دیو سے لڑ سکتا ہوں، لیکن کسی بھی جادوگر سے نہیں لڑ سکتا۔ کاش میں ایسا بھی کر سکتا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس سے لڑو، اس کو واصل جہنم کر دو۔ تم بہت اچھے راستے پر چل رہے ہو، دنیا سے برائی کا خاتمہ کر رہے ہو، ان لوگوں کے لیے موت بنے ہوئے ہو جو دوسروں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں میں موت کا خوف پھیلا ہوا ہے، جو انسانوں کے خون سے پرورش پاتے ہیں۔ لڑو ان سے، ان کو ایسی موت دو کہ کوئی دوسرا
شیطانی کام کرنے سے پہلے ہی توبہ کر لے۔ انشاءاللہ، میں نے کہا۔ اب میں چلتا ہوں۔ جادوگر کو مارنے کے علاوہ اگر میری ضرورت پیش آئے تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سفید ہیولا میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی اور زریام کے محل کی جانب چل دیا۔ دروازے پر ہی پہلے والے بھوتوں کو دیکھا۔ میں نے ایک خاص ورد پڑھا، ان پر پھونکا تو وہ دونوں تڑپنے لگے اور ان کے جسم پانی بن کر زمین میں جذب ہو گئے۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ میں نے جو ہی اندر قدم رکھا، میں حیران و پریشان ہو گیا۔ وہاں جن بھوتوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، وہ سبھی بہت خوفناک تھے۔ ان سب کا مقابلہ کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے اسی سفید ہیولے کو بلایا اور کہا، میری مدد کریں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں اکیلا ان سب بھوتوں سے نہیں لڑ سکتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، تم فکر نہ کرو، میں ان سب کو ایسی موت ماروں گا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ان کا مقابلہ کرنے لگے اور پھر ایک ایک کر کے وہ ان سب کو مارتے چلے گئے۔ میں دیکھ رہا تھا، ان کے ہاتھوں سے روشنی نکل رہی تھی جو سامنے والے کو ایک لمحہ سے پہلے آگ لگا دیتی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ سب ختم ہو گئے۔ اچانک آگ کا الاؤ میری جانب آیا اور اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ میں چلانے لگا۔ ہیولے نے مجھے اذیت میں دیکھا تو ایک لمحے میں انہوں نے میرے جسم کی لگی ہوئی آگ کو بجھا دیا۔ میں نے ان بھوتوں کا صفایا کر دیا ہے، اب تم جاؤ اور زریام کا خاتمہ کر دو، اس کے ظلمات سے انسانوں کو بچاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ سفید ہیولا غائب ہو گیا۔ میں زریام کے کمرے میں جانے لگا۔ کئی راہداریوں سے گزرنے کے بعد میں نے اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور بولا، سلمان، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرا چلہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم بہت جلد اس سادھو کا مقابلہ کرنے جائیں گے جس سے تمہیں میں نے موت کے منہ سے بچایا اور پھر میں نے تمہیں مرنے سے بچایا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم نے اس دن میری زندگی بچائی تھی، لیکن آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ کہتے ہی میں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن وہ بچ گیا اور میری جانب آگ پھینکی۔ آگ کا وہ گولا میرے جسم سے ٹکرایا اور اس نے میرے جسم کو آگ لگا دی۔ میں نے ایک ورد پڑھا اور زریام کی جانب پھونک ماری تو اسے بھی آگ لگ گئی۔ ہم دونوں آگ میں جل رہے تھے۔ وہ لمحوں میں ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ میرا جسم بھی جل چکا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ میں نے اس ناپاک